बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपांग में भली कार आऊं आहियां इरफान महबूब। नाज़रीन, मुल्की सियासी मंज़रनामे ते हिकु भेरो ॿीहर इमरान ख़ान साहब ऐं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब विच में मुलाक़ात जो ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। इहा मुलाक़ात अञा ताईं का तय न थी आहे, पर अॼु खां हिकु ॾींहुं अॻु आर्मी चीफ जी बाबति इहा ख़बर हली हुई ज़रियनि वटां त आर्मी चीफ ऐं नाणे वारे वज़ीर इसहाक़ डार जॾहिं वापारियुनि सां मुलाक़ात कई त तॾहिं वापारियुनि इहो सुवालु उथारियो त पाकिस्तान हिन वक़्तु सख़्तु मुआशी ॾुखियाइनि ऐं सियासी अदम इस्तेहकाम खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे ऐं अहिड़ी सूरत हाल में छा इस्टेब्लिशमेंट जो इहो फ़र्ज़ु नथो बणिजे त हू समूरियुनि सियासी जमायतुनि खे हिकु टेबल ते विहारे ऐं ॻाल्हियूं कराइनि त जीअं पाकिस्तान जेको त हिन वक़्तु सियासी अदम इस्तेहकाम खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे उन में का मज़बूती अची सघे ऐं जेके मुआशी चैलेंजिस समेत ॿिया अहम मामला आहिनि उहे हल थी सघनि। इन बाबति आर्मी चीफ जवाबु ॾिनो आहे। ज़रियनि वटां जेका शइ रिपोर्ट थी आहे त आर्मी चीफ चयो आहे त बतौर आर्मी चीफ संदसि को बि तालुक़ु नाहे या त हू जेके सियासतदान आहिनि ऐं उन्हनि सां मुलाक़ातूं करे ऐं जेके बि सियासी मामला आहिनि उहे हुकुमराननि ऐं अपोज़िशन खे पाण में गॾिजी वेही हल करणु खपनि। फ़ौज ख़ासि तौर ते जेका आहे उहा सियासत खां हिकु भेरो ॿीहर जेको आहे सो उहा परे रहंदी। अॼु ख़ान साहब बरतानवी नशरियाती इदारे खे इंटरव्यू ॾिनो आहे ऐं उन में हुन इन मामले जी तरदीद कई आहे त हुन कॾहिं बि आर्मी चीफ सां मुलाक़ात जी ख़्वाहिश ज़ाहिर नाहे कई ऐं न ई को न्यापो या पैगाम आर्मी चीफ ॾांहुं मुलाक़ात लाइ उमाणियो आहे। गॾोगॾु इमरान ख़ान साहब इहो बि चयो आहे त नए आर्मी चीफ जे अचण खां पोइ खेसि उमेदु हुई या हुन इहो सोचियो पिए त का तब्दीली ईंदी, पर काई बि तब्दीली न अची सघी आहे। वेतर मथनि सख़्तियूं वधी वियूं आहिनि। हाणे ख़ान साहब खे नए आर्मी चीफ मां कहिड़ियूं उमेदूं हुयूं जेके पूरियूं न थी सघियूं आहिनि ऐं आख़िर ईअं छो आहे त असांजा सियासतदान तब्दीलियुनि जे लाइ फ़ौजी सरबराहुनि ॾे ॾिसनि था, इहो रवाजु छो आहे? इन समूरे मामले ते पाण अॼु गुफ़्तगू कंदासीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MNA शाहिदा रहमानी साहब असां सां लाइन ते मौजूद आहे। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आज खान साहब ने कहा है कि नए आर्मी चीफ के आने से उनको कुछ उम्मीदें थी कि तब्दीली आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आप क्या समझती हैं कि खान साहब को कौन सी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, खान साहब को जो उम्मीद थी वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि 2018 के इंतखाबात में जिस तरह खान साहब को मैनेज करके लाया गया, जिस तरह उनको जो काउंसलर के इलेक्शन नहीं जीत सकते थे उन्हें MNAs बना के पार्लियामेंट में पहुंचाया गया, उन्हें इख्तिदार दिया गया। तो खान साहब को ये उम्मीद थी कि शायद जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, क्योंकि वो इख्तिदार के लिए तड़प रहे हैं, उनकी बेचैनी देखें कि वो बगैर इख्तिदार के नहीं रह सकते। अगर इख्तिदार में होंगे तो वो पार्लियामेंट में आएंगे, अगर वजीर आजम होंगे तो वो पार्लियामेंट में आएंगे, वरना वो पार्लियामेंट में आना भी गवारा नहीं करते। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत अगर आपको एक पाकिस्तान में पहली मरतबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ और एक जमहूरी प्रोसेस के तहत आपको जो है हुकूमत से अलग किया गया, पार्लियामेंट से नहीं, लेकिन आपने एहतिजाजन पार्लियामेंट से भी इस्तीफा दिया और उसके बाद पार्लियामेंट में आना भी गवारा नहीं किया, और आप ये समझते हैं कि आप बादशाह सलामत हैं, आप हयात जो है वो इख्तिदार में रहना चाहते, तो ऐसा जमहूरी मुल्कों में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कभी इस तरह से हो गया, लेकिन जो लाए थे वो भी आज पछता रहे हैं कि इन्होंने उनके साथ भी क्या किया। तो अब जो है इदारे अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, अदली अपना काम कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट अपना काम कर रही है। तो इनको उम्मीद क्या थी? अगर इनको उम्मीद होती तो ये अपने लॉन्ग मार्च को या जो एहतिजाजी तरीका कार था उसमें ये निकलते, खुद गिरफ्तार होते, ना तो गिरफ्तारी दी, जमानतों पे जमानतें कराते जा रहे हैं, लाडले बने में कोर्ट में पेश नहीं होते। तो इन्होंने किस चीज की पासदारी की? अच्छा, ऐसा क्यों है शाहिदा साहिबा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज तक हमेशा जो इदारे हैं या शख्सियात हैं उन्हें तकरारी बनाने की कोशिश की जाती है या वो तकरारी बन जाते हैं? जिस तरह आज बाजवा साहब पे तनकीद हो रही है, जनरल फैज़ साहब पे तनकीद हो रही है और नए आर्मी चीफ के मुतालिक भी बातें हो रही है। ऐसा क्यों है आखिरकार पाकिस्तान की सियासत में? देखिए, अगर हमारा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि इदारे अपने अपने डोमेन में काम करें। जब जनरल ज़िया का नाम हमेशा पाकिस्तान की जो तारीख है उसके अंदर बदतरीन अल्फाज में याद किया जाता है, इसी तरह जनरल मुशर्रफ हैं या हैं या अयूब खान है, या इसी तरह जो पाकिस्तान के आइन से खेलेगा, जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का खिलवाड़ करेगा, जिस तरह आपने देखा कि जनरल बाजवा
نے جو اس وقت مینج کیا تو آج وہ تنقید کا شکار ہے. لیکن موجودہ میں سمجھتی ہوں جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کو کوئی تنقید نہیں ہے. یہ تو عمران خان کی خواہش ہے کھیلن کو مانگے چاند, باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ صرف اقتدار چاہ رہے ہیں. اقتدار کے لیے وہ عوام کی طرف نہیں, وہ شارٹ کٹ وہی راستہ ڈھونڈ رہے جو 2018 کا تھا. تو ایسا کبھی تو ہو جاتا لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. آپ کی جماعت کیا عمران خان سے بات چیت کرنے کے حق میں ہے؟ نہیں جی, عمران خان صاحب نے کبھی, جب وہ اپوزیشن میں تھے, جب وہ اقتدار میں تھے, تو انہوں نے کسی سیاسی پارٹی کو خاطر میں نہیں لائے. اور آپ نے دیکھا کہ جب ایک بھاری اپوزیشن تھی, جب پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی, تو ہم نے خود میثاق معیشت کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. تو وہ تو کہتے تھے دہشت گردوں سے بات کر سکتے ہیں, اے پی ایس کے واقعے کے قاتلوں سے بات کر سکتے ہیں, طالبانوں سے بات کر سکتے ہیں, لیکن جو اپوزیشن ہے سیاسی جماعتیں ان سے بات نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح جب ہم اقتدار میں آئے تو انہوں نے سب کو چور ڈاکو کہہ کے سب کی جو کیریکٹر ایسیسنیشن کی, وہ ٹھیک ہے, وہ ایک حد تک چلتا ہے, لیکن اس طریقے سے کہ آپ بات کرنا گوارا نہ کریں, آپ سلام کرنا. آپ نے پورا دیکھا ہوگا 4 سال جب اقتدار میں رہے, 4.5 سال, تو انہوں نے جو حال کیا تو وہ قوم کے سامنے ہے. تو لہٰذا یہ اگر پالیٹیشین ہوتے تو ان سے بات کرتے, لیکن چونکہ یہ پالیٹیشین نہیں ہے, انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا, تباہ و برباد کر دیا, سیاسی عدم استحکام لے کر آئے ملک میں. انہوں نے خارجہ پالیسی کا چاہے داخلہ پالیسی سب کیا جو حال کیا. پاکستان آج جن کرائسس کے اندر ہے وہ اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. تو اس کے ساتھ کسی بھی صورت میں سمجھتی ہوں بات نہیں کی جا سکتی. اچھا شاہدہ صاحبہ, ایک سوال یہ بھی ہے کہ خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے 2018 میں, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی یہ جو کرائسس چل رہے ہیں یہ نون لیگ کی دین ہے, نون لیگ سے پہلے اگر کوئی آیا تو بھی انہوں نے ایسا کہا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حکومت جب بھی چینج ہوتی ہے تو معاشی بحران ہو, سیاسی بحران ہو, یا کچھ بھی مسائل ہوں, وہ پچھلی حکومت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں؟ ٹھیک کون کرے گا ان مسائل کو؟ نہیں, میں آپ کی اس بات سے بالکل بھی ایگری نہیں کروں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2006 میں میثاق جمہوریت ہوا, اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, تو ہم نے کوئی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی, کوئی سیاسی قیدی نہیں بنایا. ہم نے جو طے کیا تھا اپوزیشن سے, ہم نے پی ایس سی کا چیئرمین بنایا, اپوزیشن لیڈر کو جو طے تھا اس طرح کے معاملات کیے. اسی طرح جو اور پھر جو پالیسیز جب ہماری حکومت گئی اور نون لیگ کی آئی, جو بھی تحفظات ہیں ہم نے اس کا اظہار کرتے ہوئے, لیکن وہ نون لیگ نے بھی ہماری تمام پالیسیز کا تسلسل رکھا. یہ نہیں کہا یہ پیپلز پارٹی نے خراب کیا ہے یا یہ اچھا کیا, اس کو لے کر چلے اور ایک جمہوری پروسیس چلا. اور آپ یہ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتاتے ہیں کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ گئی تو ملک کے حالات ایسے نہیں تھے جو عمران خان نے 4 سالوں میں کیے. تو یہ تو کہتے تھے کہ جی ہم تو اتنی کرپشن ہو رہی ہے ہمارے آنے کے بعد, وہ 200 ارب جو روز جا رہے ہیں باہر وہ لا کے یہ تو ملک کو خوشحال بنا دیں گے, تمام پروٹوکول ختم کر دیں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ نہ صرف پروٹوکول بلکہ وہ تو ہیلی کاپٹر سے آتے جاتے رہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے سراؤنڈنگ میں جتنی اور پورے پنجاب میں کے پی میں جتنے بڑے بڑے اسکینڈل آئے وہ ان کے دور میں آئے. تو ان کے دور میں تو تباہ و برباد کیا گیا, انہوں نے تو ملک کو لوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے. تو اور جو ملک کی معیشت ہے, جو اعداد و شمار ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کی معیشت کہاں کھڑی تھی اور اب کہاں کھڑی تھی جب ہم آئے تو. اچھا شاہدہ صاحبہ, آپ حکومت کا حصہ ہیں. آج وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ میثاق جمہوریت ہونی چاہیے, اور انہوں نے میثاق معیشت ہونی چاہیے, اور انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں کو دعوت بھی دی ہے. آپ جب عمران خان سے بات چیت کے حق میں ہے ہی نہیں, تو پھر فرض کریں کہ عمران خان میثاق معیشت کی پیشکش قبول کر لیتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ بات چیت ہوگی میثاق معیشت پہ خان صاحب سے؟ دیکھیے, اس وقت حکومت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ الائنس میں ہے, تمام 11 پارٹیز اس کے اندر ہیں, اور کوئی بھی فیصلہ جو ہے ایک شخص نہیں کر سکتا. باہمی گفت و شنید سے, باہمی بات چیت کے ذریعے بات ہوتی ہے. تو جو ہوگا وہ سب کے مشورے سے ہوگا. تو وزیر خزانہ کی اسٹیٹمنٹ کو حکومت کی اسٹیٹمنٹ نہ سمجھا جائے؟ دیکھیں, حکومت کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی, حکومت کی اسٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے. اچھا, ایک سوال اور بھی ہے کہ اس وقت پاکستان سیاسی عدم استحکام اور سیاسی معاشی عدم استحکام کا شکار ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنے ہفتوں میں یا مہینوں میں یہ جو صورتحال ہے وہ سنبھل جائے گی؟ دیکھیے, انشاءاللہ تعالی آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, اور آج بھی وزیر خزانہ نے کہا کہ اس ہفتے کمنگ ویک کے اندر انشاءاللہ معاہدے ہو جائیں گے, اور ہم جو ہے اس کرائسس سے نکل جائیں گے.
اور پولیٹیکل کرائسس تو آپ کو معلوم ہے کہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب تمام پولیٹیکل جماعتیں اس میں بیٹھتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا جو رویہ رہا اور پھر جو عدم برداشت ہے جو ان میں اور ان کے فالوورز میں، تو اس صورت میں پولیٹیکل استحکام تو نہیں آ سکتا. ہاں جب تک آپ کے اندر ٹالرنس نہ ہو، آپ کے اندر پیشنٹ نہ ہو، آپ میں قوت برداشت نہ ہو، جب آپ ان ماضی کی غلطیوں کو چھوڑ دیں اور آ کر اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں سیاست کے لیے تو آئیں. دیکھیں اس وقت ملک میں اتنا کرائسس ہے، اور انہوں نے اس وقت پہ اسمبلیاں ڈیزالو کی جبکہ الیکشن میں 6-7 مہینے باقی تھے. ہم الیکشن ایئر میں آ چکے تھے. آپ تمام صوبائی اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنے دیتے. ایک وقت میں اگر الیکشن ہوتا تو آپ کا بہت پیسہ بچتا. لیکن ان کے اس طرح سے بچکانہ فیصلے، اس سے ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ یہ ملک کو دیوالیہ کرنے کے در پہ ہیں، یہ ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں. یہ سب تو ان کے اپنے الفاظ ہیں نا، ہمارے تو نہیں ہیں. لیکن جب خان صاحب اقتدار میں تھے اور پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بھی تھا، تب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا تھا کہ خان صاحب یا استعفیٰ دے دیں یا الیکشنز میں چلے جائیں. اس وقت آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا کہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہم نے مطالبہ تو رکھا تھا، لیکن ہم نے جمہوری طریقے کو اپنایا، پارلیمانی طریقہ کار کو اپنایا. ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہم نے ایک ہفتے کراچی سے لے کے 10 دن کا ہم نے لانگ مارچ کیا، اور ایک کہیں پر شکایت نہیں آئی. پرامن رہا کہ کہیں پر بھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. اس کے بعد جب ہم اسلام آباد پہنچے تو ہم نے تھرو پراپر چینل جو اسمبلی، جو پارلیمان سارے مسائل کا حل ہے، وہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن موو کیا اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی. اچھا، آج خان صاحب کی جو تقاریر پہ پابندی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ جیسے ہی 144 کا نفاذ ختم ہوگا وہ دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت جو خان صاحب کے ساتھ رویہ ہے وہ مناسب ہے؟ دیکھیے خان صاحب نے جو کچھ کیا تھا یہ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. ہمیں یاد ہے اسی اسلام آباد کی سڑکوں میں جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو نہ کردہ گناہ میں طلب کیا گیا تھا اور ان کو صرف ان کی کیریکٹر اسیسنیشن کے لیے، تو ہم 2-3 خواتین جو ہے ان کے ساتھ ایمنیز سے ہم جا رہے تھے تو ہمیں نہ صرف روکا گیا، ہم پہ نہ صرف تشدد کیا گیا، نہ صرف گرفتار کیا. یہ میں اپنا بتا رہی ہوں جی. اور ہم پہ جو ہے وہ پانی پھینکا گیا. نہ صرف یہ بلکہ ہماری لیڈرشپ کو جس طرح محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات کے دن پکڑ کے جیل میں بند کیا گیا اور کوئی کیس اس طرح کے نیچے صرف تحقیق کرتے رہو، کوئی کیس نہیں نکل سکا. پھر کراچی کے کیسوں کو صدر زرداری صاحب کے ہوں، چاہے فریال تالپور صاحبہ کے ہوں یا اور ہماری لیڈرشپ کے، ان کیسز کو اسلام آباد منتقل کیا گیا. اور عمران خان کو سکون جب ملتا تھا جب پولیٹیکل پارٹیز جو ان کے اپوزٹ پارٹی تھی ان کے لیڈرشپ گرفتار ہوتے تھے اور ان پہ جھوٹے کیسز بناتے تھے، اداروں کو بلیک میل کرتے تھے، تمام لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے تھے. تو عشر اشیر بھی نہیں اس کا، ابھی تو ان کو کچھ بھی ہاتھ ہی نہیں ڈالا گیا. کیوں چیخیں نکل رہی ہیں؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا گیا. یہ وائلیشن کرتے ہیں، یہ کورٹوں پہ حملے کرتے ہیں، کورٹ میں کس طرح پہنچتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہی کہا تھا صدر زرداری صاحب نے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ ہمارے شہروں میں، جو کہ مطلب قانونی طور پہ جائز رائٹ ہے، ہیومن رائٹس کے حساب سے بھی، لیکن ان کو اس عمر کے اندر وہاں عدالتوں میں گھسیٹا جاتا تھا، انہیں پابند سلاسل کیا گیا. اور نہ صرف یہ بلکہ تمام لیڈرشپ کو تو وہ وقت یاد ہے یا ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں. اچھا، آخری اس کے سوال. ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی کیونکہ میرا دوسرا پروگرام شروع ہو. میرا آخری سوال پوچھنا ہے مجھے آپ سے، اس کا مختصر مجھے جواب دے دیں. آپ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے تو یہ سوال آپ سے بنتا ہے. خان صاحب کی تقریر پہ پابندی ہے، آپ جمہوریت کی سب سے بڑے علم بردار ہوتے ہیں، اظہار آزادی کو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پروٹیکٹ کیا. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ پابندی جو تھی وہ جائز تھی ناجائز تھی؟ عمران خان صاحب جس طرح اداروں کو، پارلیمان کو، ہر ایک کو جس طرح الفاظ میں کرتے ہیں، نہ صرف تنقید بلکہ وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں، کیا وہ قابل برداشت ہے؟ آپ کو یاد ہوگا صدر زرداری صاحب کا انٹرویو چلنے نہیں دیتے تھے، خبریں نہیں آنے دیتے تھے اسی میڈیا کے اوپر، تمام لوگوں کی خبروں پہ، نیوز پہ خان صاحب نے جو کیا اس کو چھوڑے، میں پیپلز پارٹی کی رائے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں تو ان چیزوں پہ ہے کہ جب وہ اداروں کی تصحیح کر رہے ہیں، اداروں کے بارے میں جس انداز سے باتیں کی جا رہی ہیں، گالی گلوچ اور ایک بدتمیزی کا طوفان ہے، اس وجہ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک حکومت نے برداشت کیا، جس کی میں سمجھتی ہوں کہ ماضی میں کبھی مثال نہیں ملتی. لیکن یہ پیمرا نے کیا ہے. پیمرا ایک آزاد ادارہ ہے اور جس طرح سے اداروں کو تنقید کا، نہ صرف تنقید بلکہ ان کی جو دنیا بھر میں جگ ہنسائی کی جا رہی ہے، مریم نواز صاحبہ بھی کر رہی ہیں آج کل. مریم نواز صاحبہ بھی ایسا ہی کر رہی ہیں، حاضر سروس ججز کی تصویریں دکھا رہی ہیں آج کل جلسوں میں.
देखिए जी, जो भी इस तरह के काम करेगा, मैं समझती हूँ कि उन पर पाबंदी होनी चाहिए। इदारों की बेतौकीरी जो है वो नहीं की जानी चाहिए, और जो भी मसाइल हैं हमें पार्लियामेंट में बैठ के इस तरह की कानून बनाने चाहिए कि इदारे अपनी अपनी लिमिट में काम करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA। असां सां गॾु ई प्रोग्राम जो सिलसिलो नाज़रीन जारी रहंदो। हिते नंढिड़ो ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ ॿीहर मिलूं था।